अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में मुख्तलिफ इशूज़ पर अदालत लगाए बैठे हुए हैं और एक अदालत लगाई थी अवामी नुमाइंदों ने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम है, वहाँ पे तलब किया गया था चेयरमैन नैब को। वो नहीं गए थे, लेकिन जिस मुद्दे पे, जिस बात पे, जिस वजाहत के लिए उनको तलब किया गया था वो उन्होंने आज लाहौर में दे दी और खुल कर दी है। लिहाजा अब कोई मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दोबारा उनको तलब करने की, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तो ये धमकी लगाई थी, वार्निंग दी थी। अब धमकी का लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, वो एक आला फोरम है और पाकिस्तान में एहतसाब का सबसे बड़ा फोरम मैं कह रहा हूँ। तो वो उस फोरम ने ज़ाहिर है वार्निंग दी थी, धमकी तो वो नहीं दे सकता, और अपना कानूनी अख्तियार इस्तेमाल करने की कि अगर चेयरमैन नैब नहीं आते जिस मुद्दे पे उनको उन्होंने जिस वजाहत के लिए तलब किया है, या जो चीज़ उनसे पूछना चाह रहे हैं, उनको इजलास में आने की जो दावत दी है, दावत का लफ्ज़ मुनासिब होगा, तो उस पर अगर वो नहीं आना चाह रहे तो फिर हम मजबूरन वारंट जारी कर देंगे उनकी गिरफ़्तारी का, ताकि उनको गिरफ़्तार करके लाया जा सके। पहले भी एक बार ऐसी नौबत आई थी, लेकिन बहरहाल बच गए थे चेयरमैन नैब साहब। तब वो उस वक्त वो जो नौबत आई थी तब उनको जो वो है मिसिंग पर्सनस कमीशन, उनके चेयरमैन के तौर पे, उनके सरबराह के तौर पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने दावत दी थी। वो नहीं जा रहे थे, तो फिर फाइनली एक प्रेस रिलीज़ आ गई थी कि जी अगर नहीं आएंगे, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो चेयरमैन थे कमेटी के, तब स्टैंडिंग कमेटी के, सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के, तो उन्होंने कहा था कि अगर नहीं आएंगे तो फिर मेरे पास मजबूरी है मेरी वारंट गिरफ़्तारी। तो फिर खैर वो मुझे मतलब मालूम है कि किस तरह वो मामला फिर टला था, और फिर उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया था, एक वजाहत दे दी थी। उनके ऑफिस से फ़ोन चला गया था कि जी उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, लिहाजा डॉक्टरों ने उनको कुछ दिन आराम का मशवरा दिया है। तो बहरहाल अब मसला ये है कि जो चेयरमैन नैब ने आज तकरीर की है लाहौर में, उन्होंने कोई जो मुतासिर होते हैं मुख्तलिफ फ्रॉड से, उन लोगों की रिकवरी का ये अच्छा काम है, नैब कर रहा है। काफ़ी सारे लोग जिनको फ्रॉड करके जिनको लूट लिया जाता है, उनकी रिकवरीज वगैरह चलती रहती हैं। तो बहरहाल वो उस तकरीब में उन्होंने जो खिताब किया है, वो टोटल खिताब फोकस्ड था स्टैंडिंग कमेटी, अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ। यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो जवाब मांगा था वो उन्होंने वहाँ दिया। तो खैर, और कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ अपना जो कराची में इंक्रोचमेंट्स हैं, तजावुज़ात जो हैं, उनके ऊपर ही नहीं मामला किया, बल्कि वो जो सिंध में सेहत के मसाइल हैं उस पर भी उन्होंने हेयरिंग की है। वहाँ की इंतज़ामिया, हुकूमत वगैरह को तलब किया हुआ था, सेक्रेटरी अपना हेल्थ को, सेक्रेटरी कल्चर को, कुछ और इशूज़ भी थे। तो उसमें जो नैब के मुतल्लिका मामला था इंक्रोचमेंट में, तो जो चेयरमैन नैब की मैं तकरीर सुनूं तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में एक ही इदारा है जो काम कर रहा है, वो है नैब का। अगर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब के रिमार्क्स पढ़ूं तो मुझे लग रहा है कि नैब काम ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी इतने साल हो गए हैं कराची में, इतने से कुछ प्लॉट्स का इशू है वो नैब रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। और अदालतों के नैब के मुतालिक पुराने रिमार्क्स देखें, और फिर अगर हम चेयरमैन नैब साहब की तकरीर सुने तो यूँ लगता है कि जैसे चेयरमैन नैब के ऊपर एवं अदालतों में इल्ज़ाम लगते रहते, अदालतें जज साहिबान इल्ज़ाम लगाते रहते। वो कहते हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है हमारे सामने। आज उन्होंने कहा और फोकस रखा इस बात पर कि जी हमारे सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं है, और हम तो एहतसाब करते हैं और रियासत मदीना की तरफ कदम बढ़ रहा है हमारे। उन्होंने इसी तरह रियासत मदीना की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो वो इमरान खान साहब जो रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं वो अलग से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को की तकरीर सुनकर यूँ लगा कि जैसे हम रियासत मदीना के बिल्कुल दहलीज़ पर पहुँचे हुए हैं, अब बस एक आध मुकदमात वो निपटा देंगे। तो उसके बाद हालांकि उनको बुलाया गया था हिसाब किताब के लिए, वो कहते हिसाब किताब हम नहीं दे सकते। हिसाब किताब क्या था? इमरान खान साहब दावा करते रहे, वज़ीर आज़म, वो ये कहते रहे कि जी जो मौजूदा दौर में इनके 3 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत और जस्टिस जावेद इकबाल साहब के दौर में, जब से वो चेयरमैन नैब थे, कोई 484 अरब रुपए, इमरान खान साहब का फिगर कभी ऊपर नीचे होता रहता है। वो मतलब 1000 अरब, 1 अरब की जगह 1000 अरब भी बोल जाते हैं, और मिलियन की जगह बिलियन बोल जाते हैं। तो वो इमरान खान साहब का हिसाब किताब बहुत कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन वो बोलते रहते हैं। आपने तकरीरें सुनी होगी, कभी 500 अरब कह रहे होते हैं, कभी 484 अरब, कभी कुछ इतने अरब, कभी उतने अरब, कि हम इस दौर में इतने अरब रुपए, यानी 484 अरब रुपए या 500 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए हैं, जो माजी में कभी नहीं हुआ। तो और फिर एक रिपोर्ट आएगी जी नैब ने जो रिकवर किए हैं वो उतने तो कौमी ख़जाने में आए नहीं हैं। इसी बुनियाद पे
طلب کیا گیا تھا کہ جی بتائیں آپ نے کتنے ریکور کیے، کتنے قومی خزانے میں جمع کیے، تو اسی پر چیئرمین نیب صاحب نے آج جو تقریر فرما دی تھی، اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم تو کیش میں تو ریکور کرتے ہی کم ہیں، ہم تو اگر کسی نے کسی زمین پر قبضہ کیا تو اس زمین کی مالیت کے حساب سے ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی ریکوری کی، اور اس میں انہوں نے وہ کراچی والا جو 450 ارب روپے والا جو بحریہ ٹاؤن کا ذکر بھی کیا کہ وہ بھی تو ریکوری میں آئے گا نا، کہ 450 ارب روپے قسطوں میں جا رہے، تو اسی طرح حساب لگائیں گے تو ہزاروں ارب روپے ہم نے ریکور کر دیے ہوئے، لیکن کیش کی صورت میں خزانے میں وہ چیز نہیں جاتی۔ یا پھر یہ کہ یہ بات بجا بھی تھی ان کی کہ اگر کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو ہم اس سے ریکوری کر کے جو متاثرین ہیں ان کو دیتے ہیں، تو وہ قومی خزانے میں تو پیسے نہیں جاتے۔ لیکن ان کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، مجھے بات ان کی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن فورم جو تھا، جس فورم نے آپ کو بلایا ہے، کیونکہ پاکستان میں احتساب کا ادارہ ہے نیب کا اگر کوئی احتساب کر سکتا ہے تو یا وہ عدالتیں ہیں یا پھر وہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بڑا فورم کوئی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ ہے کہ جی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ایک بار، میرا خیال ہے ندیم افضل چند صاحب چیئرمین تھے، تو سپریم کورٹ کے حساب کتاب کے لے کے بھی سپریم کورٹ کو جو بجٹ جاتا ہے وہ اس رجسٹرار کو بلایا تھا، اور افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں انہوں نے کہا ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ یہاں چیئرمین نیب صاحب بھی کہتے ہیں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، لیکن ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ بلاتا کوئی ہے، جواب کہاں دیتے ہیں؟ تو خیر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں پاکستان میں، اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز مجھے مسلسل کل سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، تو اس کے بعد پھر آج میں نے چیف جسٹس صاحب کی جو دیکھی ہیئرنگ دیکھی، وہ ظاہر ہے یہ بہت اچھا کام ہے۔ ہمارے یہاں ہمارا نظام کولیپس کر چکا ہوا ہے، یا اس طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف۔ ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، بلوچستان میں تو خیر ہے کوئی نہیں، خیبر پختونخوا میں تو بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، وہاں پر تو اب آپ دیکھیں، کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ جو لیڈی ریڈنگ ہسپتال جو ہے، صوبے کا ایک واحد بڑا ہسپتال ہے، اس ہسپتال میں بچے جو ہیں وہ مختلف سانس کی بیماریوں میں مبتلا آج کل، کیونکہ حالات سردیاں بھی آ گئی ہیں، خشک سردیاں ہیں، بارشیں کوئی نہیں ہو رہی، سموگ ہے، یہ ہے، مطلب عجیب عجیب قسم کی وہ بچوں کو ظاہر ہے وہ کوئی نمونیا کسی کو ہو جاتا ہے، کسی کو سانس کی دوسری پرابلمس ہوتی ہیں، تو ایک ایک بسترے پہ، ایک ایک بیڈ پہ 5 بچے لٹائے ہوئے تھے، اور وہ ہسپتال کے جو تھے سربراہ تھے وہ بجا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو واپس نہیں بھیج سکتے، صوبے میں کہیں اور فیسلٹی ہے کوئی نہیں۔ خیبر پختونخوا 8 سال صحت کا انقلاب، یہ یاد رکھیں، صرف عمران خان صاحب جو دعوے کرتے ہیں صحت کا انقلاب، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ خیبر پختونخوا کا تو بیڑا غرق ہے۔ پنجاب ٹھیک ٹھاک تھا، پنجاب میں سرگودا میں کی ایک ویڈیو آئی ہے کل، اور وہ میں دکھا نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، میں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی، میں نہیں دیکھ سکا تھا۔ یہ وہ عمل ہے کہ وہ مطلب بندہ شرمندہ ہونا، جو کہ شرمندگی سے بھی کوئی نچلی لیول کا معاملہ ہے، کہ ایک عورت سرکاری ہسپتال مولا بخش ہسپتال میں بھاگٹا والا کی خاتون ہے، اور وہ زچگی کے لیے آتی ہیں ڈیلیوری کے لیے، اور اس کو دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے ہسپتال کے سامنے۔ وہ ویڈیو جو بن رہی ہے اس دوران ان کا ڈیلیوری کا پروسیجر ہے، وہ بلیڈنگ شلیڈنگ ساری کچھ ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے، اور وہ وہاں مطلب بندہ سر پکڑ لیتا ہے نا۔ کوئی سی ایم نے نا نوٹس لے لیا، شرم آنی چاہیے نوٹس لیتے ہوئے، ایک اچھے خاصے اسپتال، اچھا خاصا نظام تھا، تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے۔ تو میں سن رہا تھا کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، انہوں نے ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے، اور پھر آج جب میں چیف جسٹس صاحب کو سن رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ تو کچھ نہیں ہو رہا۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پہلے تو اپنے جو صحت کا جو کچھ بہتری لے کر آئے ہیں، اب یہ کر رہے ہیں کہ جو خواتین عمر کوٹ اور تھرپارکر ضلع کے لیے جو خواتین زچگی کے اپنا حمل کے دوران ہسپتال میں وزٹ کرنے جائیں گی، ان کی رجسٹریشن ہوگی، اور ہر وزٹ کے دوران ان کو پیسے ملیں گے تاکہ وہ ان کا کرایہ شرایہ نکل جائے، 2000 پتہ نہیں کتنے بتا رہے تھے، اور جب بچہ، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو خوراک ملے گی تاکہ ان کی جو خوراک کی کمی ہے جس کی وجہ سے تھرپارکر میں یا عمر کوٹ میں بچوں کی اموات ہوتی ہے وہ نہ ہو، اور اس میں ہم ان کو سپورٹ دیں گے، یعنی فوڈز دیں گے، خوراک دیں گے، ان کی بہتر کرنے کے لیے، خوراک کی ان کی کمی جو کم کرنے کے لیے وہ دیں گے، اور پھر بچے کو 1000 دن تک اس کی بھی خوراک شراک کا بندوبست اور ان کا وزٹ وغیرہ وہ گورنمنٹ کے اوپر ہوگا۔ اب آج میں سن رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تباہی ہوئی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا ادھر یہ جو سرگودا والا معاملہ ہے، تھرپارکر میں واقعتاً تھرپارکر کا برا حال ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، قدرتی کچھ ماحول ایسا ہے، حکومتوں نے توجہ نہیں دی، سارا کچھ۔ سرگودا ایک کا علاقہ وہ کوئی دور دراز علاقہ نہیں ہے، سینٹرل پنجاب کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہسپتال کے دروازے پہ
عورت بچے کو اور اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جاتے ہوئے پہنچ نہیں پاتی, نہیں, دھکے دے کے اندر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو خیر وہ میں دیکھ رہا تھا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, سندھ کے لیے فوکسڈ ہیں اور بہت اچھی چیز ہے. اس سے یہ ہوگا, بہت سے لوگ کڑتے ہیں اس بات پہ کہ یار چیف جسٹس صاحب پورا سارا سندھ کے اوپر کیوں فوکسڈ ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ یار وہاں پہ جو بھی کمیاں ہیں اگر وہ نوٹس لیتے ہیں. اب تھر پارکر میں انہوں نے کوئی کام کیا بھی ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں, بہت کام کیا ہے, لیکن اس سے جتنا کیا ہے اس سے 1000 گنا زیادہ ہونا باقی ہے. وہ ہو سکتا ہے اگر چیف جسٹس صاحب وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور خود ڈنڈا اٹھا کر کہتے ہیں کہ جی میں بھی تھر پارکر جاؤں گا اور پوری انتظامیہ بھی جائے اور وزیر جو ہیں سندھ کے وہ جا کر تھر پارکر سے علاج کروائیں, تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن یہ والا جو کام ہے نا مولا بخش اسپتال والا, صرف وہ سی ایم صاحب نے نوٹس لے لیا. بلکہ ابھی شیخو پورہ کی ایک ویڈیو میں ذکر نہیں کر سکتا, وہ اپنا ایک پوری کی پوری فیملی کو گاڑی میں قتل کر دیا گیا شیخو پورہ میں, پنجاب میں. امن و امان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. اور آخری چیز دو چیزیں آخری, کیونکہ مطلب عجیب جو صورتحال بن رہی ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ملک چل کیسے رہا ہے. مطلب چیئرمین نیب صاحب کے دعوے سن لو تو لگتا ہے کہ جی پاکستان تو بس یہاں اتنا احتساب دنیا میں کسی اور کونے میں ہے نہیں جتنا ہمارے یہاں ہے. وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا رونا سن لو تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی بھی ادارہ ہمارے سامنے جواب دہی کے لیے تیار نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کی ریمارکس سن لو, پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ, وہ تو لگتا ہے کہ نیب سے بدتر کوئی ادارہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے دعوے سن لو تو لگتا ہے کہ پاکستان سے بہتر گورننس کہیں ہے ہی نہیں. تو اس میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک ایشو ہے اپنا آج سب لوگ بھگت رہے ہیں, وہ ہے پیٹرول کا. لائنیں لگی ہوئی ہیں, قطاریں لگی ہوئی ہیں. مشرف کے زمانے میں آٹے کی لائنیں لگی تھیں, چینی کی لائنیں اس حکومت نے لگوا دی, آٹے کی لائنیں بھی اس حکومت میں لگیں, چینی کی لائنیں بھی لگیں, پیٹرول کی لائنیں کو دوسری تیسری بار لگ رہی ہیں اس حکومت میں. اور مطالبہ کیا ہے ڈیلرز کا, میں نے آپ کو 2-3 روز پہلے گزارش کی تھی, وہ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ ہمیں 6% ڈیلر مارجن دو. 6% ڈیلر مارجن کا مطلب ہے کہ 9 روپے. اور حکومت کا جو اس حکومت کا جو ریکارڈ ہے, اس حکومت کا جو پیٹرن ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ دے دیں گے. کیونکہ ادویات مارکیٹ انہوں نے مہنگی کرنی تھی, دواساز کمپنیوں نے, وہ انہوں نے مارکیٹ سے غائب کر دی. تو 195% اس حکومت نے ادویات مہنگی کر کے قوم کو خوشخبری سنائی کہ جی ہم نے مہنگی کر دی لیکن دوائی آپ کو مل جائے گی. پہلے یہ تھا کہ دوائی مل نہیں رہی تھی, مارکیٹ سے غائب کر دی گئی تھی. اور کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے عمران خان مافیاز کے سامنے. اس کے بعد پیٹرول, آپ کو یاد ہوگا کہ کمپنیوں نے پیٹرول مارکیٹ سے غائب کر دیا تھا. مارکیٹ سے غائب کر دیا, وہ اپنا پروفٹ بھی بڑھانا چاہ رہے تھے اور وہ قیمت بھی بڑھانا چاہ رہی تھی کمپنیاں. تو وہ ایک جھٹکے سے پتہ نہیں کتنے روپے عمران خان صاحب نے بڑھا دی اور اعلان کیا. مطلب ایک پورا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے نا شرمندگی نہیں ہوتی ان کو. اعلان کیا تھا ڈٹائی کے ساتھ, سینہ تان کے, کہ جی پیٹرول اس لیے مہنگا کیا تھا کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو. اور وزیر اعظم نے خود کیا تھا اور پھر کہا کیا تھا, میں مافیاز کے سامنے جھکوں گا نہیں. اب اسی اگر ہم ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں عمران خان صاحب کے, تو پھر یہ حکومت 6% نہ صحیح لیکن بڑھائے گی ضرور پیٹرول. اور وہ پیٹرول بڑھا کر وہ کمپنیوں سے نہیں لے گی, وہ اپنے پلے سے سبسڈی سے نہیں لے گی, وہ آپ کی اور میری جیب سے لے گی. پھر 2 روپے بڑھاتی ہے, ان کا مطالبہ تو 9.25 روپے کا ہے. پھر 2 روپے بڑھاتی ہے, 3 روپے بڑھاتی ہے, 4 روپے بڑھاتی ہے. حکومت پیٹرول بڑھائے گی ضرور. اور پھر یہی کہیں گے کہ جی ہم نے اس لیے قیمت بڑھائی ہے کیونکہ تاکہ پیٹرول مارکیٹ میں اویلیبل ہو. ابھی تو نہیں ہے نا, لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں. اور پھر پروپیگنڈا کے ٹولز میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کا جو سرکاری چینل ہے, وہ سرکاری پی ٹی وی نہیں, دوسرے چینل بھی سرکاری ہے نا, وہ جنہوں نے کیا تھا اپنا کیا کہتے ہیں, ثاقب نثار صاحب کی وہ جو آڈیو تھی, اس کے کاؤنٹر میں ایک اور ثاقب نثار صاحب کی تقریر لے کر آئے تھے. اور پھر عمران خان صاحب نے اپنا ساری حکومت اس کو اپنا پروپیگنڈا میں لگ گئی تھی کہ دیکھیں جی انہوں نے 2 نمبری کی ہے احمد نورانی نے. تو وہی والا چینل سما, ان کی ہیڈ لائن میں پڑھ رہا تھا ان کی جو ویب سائٹ پہ, سما کی ویب سائٹ سما نیوز پہ, پیٹرول ڈیلرز کی ہڑتال, ملک بھر میں پمپس کھلے ہیں. تو قطاریں کیوں لگی ہیں؟ شوق ہے لوگوں کو قطاریں لگوانے کا. بھائی وہ تو اناؤنس ہو گیا تھا کہ جو کمپنی پمپس ہوں گے وہ کھلے ہوں گے, کمپنی خود جو چلاتی ہے. اور باقی جو ڈیلرس ہیں انہوں نے بند رکھے ہوئے ہیں. لاہور میں پھر کر دیکھ لیں, کچھ کراچی میں کھلے ہوئے ہیں کمپنی پمپس, کچھ لاہور میں, جہاں جہاں کمپنی پمپ ہے وہ کھلا ہوتا ہے, جو کمپنیاں خود چلاتی ہیں. تو مطلب اس طرح کے جگاڑ, اس طرح کے پروپیگنڈا, اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ملک بہت اچھا چل رہا ہے. اگر ملک اچھا چل رہا ہوتا, اگر اس حکومت میں گورننس نام کی کوئی چیز ہوتی,
تو عمران خان صاحب کے ایک تھے مشیر، ایک تھی وزیر مملکت، دونوں گئے گلاسکو، ماحولیات کی کانفرنس تھی، اور ماحولیات میں عمران خان نے اگر کہیں کام کیا تو ماحولیات میں کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تھوڑا بہت جو بھی کیا تو ماحولیات میں کیا ہے۔ تو وہ ایک زرتاج گل اور ایک ملک امین اسلم صاحب گلاسکو میں ایک کانفرنس میں گئے، دونوں میں لڑائی ہو گئی، زرتاج گل بھاگ کے آ گئی، وہاں سے نکل کے آ گئی غصہ کر کے، ناراض ہو کے، جس طرح بندہ کو یار دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یعنی ریاست کے امور اس طرح چلائے جا رہے ہیں۔ اور پھر اور یہ معاملہ جو ہے ریاض فتیانہ صاحب جو ان کی جماعت کے ہی ہیں، انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھانڈا پھوڑا، اور اس پر رانا تنویر صاحب نے کہا کہ یہ تحقیقات کریں کہ یہ چل کیا رہا ہے وزارت ماحولیات میں، وزارت ماحولیات میں کیا تحقیقات کریں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔